अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया टेट विद मालिक। चीफ जस्टिस की सरबराही में जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट है, इसका एक दर्जा बहुत ही अबव रिप्रोच, अबव क्वेश्चनिंग आ गया है और इन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया पाकिस्तान में कि इनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई बात नहीं हो रही। लेकिन कुछ अर्सा कबल एक ऐसा केस निकला जिसमें चीफ जस्टिस के साहबजादे अरसलान इफ्तिखार पर 32 से 34 करोड़ रुपए लेने का इल्ज़ाम लगाया मलिक रियाज साहब ने, और ऐसा लगा पूरे मुल्क में एक भौचाल बर्पा हो गया और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ गया इंटेग्रिटी पे, इम्पार्शियलिटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट पे। चीफ जस्टिस ने उसके ऊपर खुद सो मोटो नोटिस लिया और उसका केस इनिशिएट कर दिया। आज उस केस में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई। अरसलान इफ्तिखार का जो केस था, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील की गई थी, उस पर एतराज़ किया कि ट्रांसपेरेंट नहीं है, मुझे नैब पे एतबार नहीं है। तो उस पर 2 मेंबर बेंच ने आज फैसला दिया और उन्होंने शुएब सडल साहब को, जो प्रेजेंटली टैक्स ऑम्बड्समैन है, मोतसब टैक्स हैं, उनका एक सिंगल 1 मेंबर कमीशन बनाया है और उसको ऑर्डर दिया है कि वो उसको इन्वेस्टिगेट करे, पूरा उस पर रिपोर्ट बनाए और 30 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट जो है वो वापस सुप्रीम कोर्ट को पेश करे और उसके बाद इस मुकदमे में आगे पेशरफ्त होगी। क्या ये एक स्पेशल केस तो है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्या इसकी स्पेशल ट्रीटमेंट भी हुई है? इस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। जो तो इसके हामी हैं वो कहते हैं कि इससे बड़ा क्या बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुद अपने बेटे पे एक इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दी हैं। लेकिन जो नाकदीन है उनका कहना है कि जिस तरह मुकदमा चल रहा है अभी तक, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट्स दी गई हैं। इसी पे हम बात करेंगे। मैं पहले आपको अपने पैनल से इंट्रोड्यूस करा दूं और उसके बाद नाजरीन की याददाश्त के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक टाइमलाइन भी बता दूंगा कि अभी तक इस केस में किस तरह क्या क्या हुआ है। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं फवाद चौधरी साहब, ये एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं। उनके साथ मौजूद हैं जस्टिस तारिक महमूद साहब, कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। रावलपिंडी में मेरे साथ मौजूद हैं सरदार इसहाक साहब, ये अरसलान इफ्तिखार के वकील हैं। और लाहौर में हमें जाहिद बुखारी साहब ज्वाइन कर रहे हैं, जो काउंसल हैं मलिक रियाज साहब के, और उनके काफ़ी एतराज़ात हैं। लेकिन बिफोर कि मैं बुखारी साहब से शुरू करूँ, मैं आपको ब्रीफ सा इसका एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इल्ज़ामात और ये सारी बातचीत सोशल मीडिया के ऊपर आनी शुरू हुई और उस पर बहुत ज़्यादा ट्विटर के ऊपर, फेसबुक पे। तो फिर 5 जून को चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी ने इसका सो मोटो नोटिस लिया रात के 12-1 बजे के करीब। 6 जून को इसकी पहली समाअत हुई उस मुकदमे की। 7 जून को चीफ जस्टिस उस बेंच से खुद अलहदा हो गए और उसके बाद 9 जून को अरसलान इफ्तिखार ने अपना बयान जमा करवाया और साथ ही सिक्योरिटी की भी दरख्वास्त की। 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने मलिक रियाज के खिलाफ केस दायर करने की अरसलान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फिर 12 जून को मलिक रियाज बेंच के सामने पेश हुए। 13 जून को मलिक रियाज साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बड़ी खौफनाक किस्म की। उनको नोटिस जारी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। 14 जून को जस्टिस जवाद ख्वाजा साहब ने एक मुस्तकिल फैसला सुनाया और 30 जून को एक मुश्तरका तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। उसमें नैब, FIA के अफसरान थे। 13 जुलाई को अरसलान इफ्तिखार ने नैब की तफ्तीशी टीम पर और अटॉर्नी जनरल इरफान कादर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए नज़रसानी की अपील की और कहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। 31 जुलाई 6 अगस्त को केस की समाअत की गई। 18 अगस्त को एक और मुकदमा चला जिसमें मलिक रियाज को तौहीन अदालत का मुर्तकब ठहराया गया और अब आपको पता लगा कि वो सितंबर में उन पर वो इंडाइटमेंट भी होगी। 28 अगस्त को अरसलान के जो दरख्वास्त थी उस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया और आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया, जिसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि नैब से इंक्वायरी वापस ले ली गई है और शुएब सडल साहब को 1 मैन कमीशन बना के और उनको 30 दिन के अंदर हिदायत की गई कि इसमें अपनी कार्रवाई करें और बताएं। तो पहले हम जाहिद बुखारी साहब से गुफ्तगू शुरू करते हैं। बुखारी साहब, आपको क्या एतराज़ है? शुरू में तो आपने भी कहा था कि एक कमीशन होना चाहिए और आज आपने बहुत ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया है। अच्छी बात नहीं है कि आप दूध का दूध पानी का पानी हो और बात आगे चले। और ये जो बातें की जा रही थी कि जी कोर्ट और जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं वो शायद चीफ जस्टिस के साहबजादे को बचाना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मालिक साहब, आपने मुझे ये मौका अता फ़रमाया कि मैं कुछ मारूज़ात पेश करूं। लेकिन मैं मेरी गुफ्तगू से कबल एक बात वाज़े करना चाहता हूं कि चूँकि मैं इस केस में वकील हूं और एक जजमेंट आई है जिसमें मैंने बतौर वकील जो है अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए हैं, तो उस पर कमेंट्स करते हुए मुझे थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। चूँकि मैं इस जजमेंट्स पे बहुत सारे एतराज़ात रखता हूँ जिसका मुख्तसर तौर पे तज़किरा करूँगा। तो चूँकि इसके लिए मैं गौर व फ़िक्र कर रहा हूँ कि मैंने क्या इस पे कार्रवाई करनी है। सुप्रीम कोर्ट में यकीनन मैंने इस इशू को दोबारा उठाना है
اور جو قانون نے اور آئین نے مجھے حق دیے ہیں میں نے ان کو استعمال کرنا ہے. اور میری بنیادی جو اس کیس میں اعتراض تھا، آپ دیکھیے کہ میں نے ایک کنسائز سٹیٹمنٹ دی. اس کنسائز سٹیٹمنٹ میں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ریویو جو ہوتا ہے، نظر ثانی جو ہوتی ہے، وہ کسی فیصلے کے عمل درآمد درست یا غلط ہونے کی بنیاد پر دائر نہیں کی جا سکتی. کوئی ایک ججمنٹ ایسی مجھے نہیں ملی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ جناب ایک فیصلہ ہوا اور اس پہ عمل درست نہیں ہوا، اس لیے ریویو نظر ثانی جو ہے اس کو سنا جائے گا. یہ بنیادی اعتراض میں نے اٹھایا، یہ بنیادی اعتراض جو ہے یہ اٹارنی جنرل نے اٹھایا، یہ بنیادی اعتراض نیب نے اٹھایا، اور ہم نے یہ کم از کم میں نے بڑی تفصیل سے یہ بات اپنے کنسائز سٹیٹمنٹ میں لکھی کہ یہ نظر ثانی کا کیس نہیں ہے. یہ نظر ثانی کی آپ جو سماعت فرما رہے ہیں وہ قانون کے مطابق نہیں ہے. ہاں اگر انہیں کوئی ریمیڈی حاصل ہے تو وہ آئین پاکستان کے دیگر آرٹیکلز ہیں. یہ آرٹیکل 184(3) کی کوئی پٹیشن لائیں تو اس کے سفیئرز کو ہم ایگزامن کریں. اگر یہ بنیادی طور پہ تو انہیں آرٹیکل 199 جو ہے آئین پاکستان کا، اس کے تحت ہائی کورٹ میں جانا چاہیے. لیکن آپ ساری ججمنٹ پڑھ لیجئے کہ اس ساری ججمنٹ میں ان بنیادی اعتراضات کا نہ کوئی جواب دیا گیا ہے، نہ اس پہ کوئی ڈسکشن کی گئی ہے، نہ اس کو زیر غور لایا گیا ہے. تو یہ تو ایک بنیادی چیز ہے جس کو میں جو ہے سپریم کورٹ کے سامنے دوبارہ اب دیکھنا میں نے صرف یہ ہے کہ کیا مجھے ریویو میں جانا ہے، کیا مجھے جو ہے وہ خود جو ہے آرٹیکل 184(3) کے تحت جانا ہے. لیکن وہ جتنے بھی قوانین اور جو مجھے حق ہیں اور میرے کلائنٹ کو جتنے بھی حق حاصل ہیں قانونی، ان کو میں استعمال کرنے کا جائزہ لے رہا ہوں. اب آگی سر اگلی بات مجھے سر جی پلیز جو اگلی بات یہ کہ میں نے ایک سٹیج پہ کہا تھا کہ جناب آپ میمو کمیشن کی طرح، میرے الفاظ یہ تھے کہ آپ میمو کمیشن کی طرح ایک کمیشن بنا لیجئے. لیکن اس کے بعد بہت سا پانی پلوں سے بہہ گیا ہے. میں نے یہ عدالت کے اندر بھی کہا تھا سر کہ جس وقت میں نے کہا تھا کہ میمو کمیشن بنا لیں اس وقت رویہ اور تھا. اب جوڈیشری سے جو مجھے جس قسم کا رویہ مل رہا ہے، جس قسم کے کورٹ سے فیصلے میرے خلاف آ رہے ہیں، جن کے متعلق میں بھرپور اپیلیں دائر کر رہے ہیں، ہم دربدر پھر رہے ہیں، وارنٹ گرفتاری نکل رہے ہیں. رویے سے کیا مراد ہے آپ کی بخاری صاحب؟ رویے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ چھٹیوں میں بھی ریگولر کیسز کے فیصلے ہو رہے ہیں، وکلاء کی غیر حاضری میں بھی فیصلے ہو رہے ہیں. اعتزاز حسن صاحب وکیل تھے، وہ جو گئے ہوئے تھے اپنی ویکیشنز کے لیے، اور اس کی غیر حاضری میں بھی ان کے جونیئر کی حاضری لگا کے یہ تو فیصلہ معمولی ہوا. بات ہے. یہ تو اگر مقدمے نپٹ رہے ہیں، اگر نہ نپٹتے مقدمے تو لوگوں نے کہنا تھا جی کورٹس لمبا میں لٹکا رہی ہیں. اگر کورٹس لپٹاتی ہیں تو تب یہ مجھے صرف یہ بتائیے کہ آپ کو شعیب صدر صاحب پہ اعتراض ہے؟ کیا آپ کو شعیب صدر صاحب بڑے آنیسٹ آفیسر ہیں؟ ملک صاحب 3-4 سال تو تیزی نہیں ہوئی، اور 100 موٹو 4 سال چلے ہیں، تو 3.5 سال 100 موٹو چلا ہے. اب اتنی تیزی کہاں سے آ گئی ہے؟ یہ دیکھیں پرسیپشنز کی باتیں ہوتی ہیں. یہ سارا کیس جو ججمنٹ اب آئی ہے یہ ٹوٹل کی ٹوٹل پرسیپشنز پہ آئی ہے بغیر کسی شہادت کے. اب جہاں تک شعیب صدر صاحب یہ بتائیں آپ کو شعیب صدر صاحب کی ذات پہ اعتراض ہے کہ آپ کے نزدیک وہ کمپٹنٹ؟ مجھے شعیب صدر صاحب کی ذات پہ اعتراض نہیں ہے. مجھے اعتراض ہے اس طریقہ کار پہ کہ جس کے مطابق شعیب صدر صاحب کو 1 مین کمیشن بنایا گیا ہے. دیکھیں اگر 1 مین کمیشن بنانا تھا تو سپریم کورٹ فیصلہ اناؤنس کرنے سے قبل ملک ریاض حسین کو اور فریقین کو پوچھتی کہ جناب آپ کو اب تک دیکھیں ایک تفتیشی ٹیم بنی، اس پہ اعتراضات آئے، وقت ضائع ہوا، تفتیش کو سٹے کیا گیا، اور بدقسمتی یہ ہے کہ رجسٹرار نے اتنا بڑا جھوٹ بولا جس کا میں نے تذکرہ بھی اعتراض بھی کیا، جس کا ججمنٹ میں کوئی جواب نہیں آیا، کہ عدالت نے سٹے کیا ہوا تھا انویسٹیگیشن کو، اور اس رجسٹرار نے جو ہے سٹیٹمنٹ دی کہ کوئی سٹے نہیں ہوا اور تاریخ 28 مقرر ہے. 2 تاریخ کے فیصلے میں اس کا قطعاً کوئی تذکرہ نہیں تھا. یہ سارے وہ معاملات ہیں کہ جو مجھے بھی اب خدشات کا جو ہے مجھے بھی خوف میں مبتلا کر رہے ہیں. اور پھر چلیں میں ابھی آپ کا آتا ہوں، میں ابھی بخاری صاحب ابھی آپ کا دوبارہ آتا ہوں. فواد چودھری صاحب یہ بتائیں، آپ لوگوں کو بڑا اعتراض ہوتا تھا گورنمنٹ کو کہ جی سپریم کورٹ جون سی ہے وہ اس مقدمے میں جانبداری کر رہی ہے، سپریم کورٹ بڑی چشم پوشی کر رہی ہے، فٹ ڈریگنگ ہو رہی ہے. اب سپریم کورٹ کے جو بینچ نے جو آفیسر بھی لگایا وہ آپ ہی کے بڑے پسندیدہ آفیسر ہیں، کورٹ میں بڑی تعریف ہوتی ہے ان کی، کوئی ان کی ذات کویسچنیبل نہیں ہے. اب آپ لوگ خوش ہیں؟
مالک صاحب دو بنیادی باتیں ہیں میں آپ سے عرض کروں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک محاورہ ہے جو کہتے ہیں کہ جسٹس شوڈ ناٹ بی ڈن بٹ سین ٹو بی ڈن. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ کیا سپریم کورٹ خود آئین اور قانون سے ماورا ہے یا آئین اور قانون کے اندر رہ کے معاملہ کرنا ہے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک کرمنل کیس ہے. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, اور تیسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک پرنسپل جو ہے وہ سب پہ اپلائی ہو رہا ہے یا وہ ایکسیپشنلی اپلائی ہو رہا ہے. تیسرے پوائنٹ سے شروع کر لیتے ہیں. سیم انہی بنیادوں کے اوپر جن کے اوپر ارسلان افتخار صاحب نے کیس فائل کیا, دو کیس اس سے پہلے آئے. مونس الہی صاحب کا کیس تھا NICL کا. انہوں نے کہا کہ ظفر قریشی جو ہیں وہ پرسنلی بائسڈ ہیں ہمارے خلاف, یہ تفتیش تبدیل کریں, ہم ان کے ساتھ نہیں تفتیش کریں گے. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے ان کی درخواست مسترد کر دی اور انہوں نے کہا کہ بائس کے ایلیگیشن کے اوپر ہم تفتیش نہیں تبدیل کریں گے, بڑا اچھا آدمی ہے یہ وہ. حال ہی میں علی موسیٰ گیلانی کے اوپر ایفیڈرین کیس آیا. اس میں بریگیڈیئر فہیم جو ہیں انہوں نے ایفیڈیوٹ دیا خلاف موسیٰ گیلانی صاحب کے اور خوشنود لشاری صاحب کے. انہوں نے کہا کہ جی اس ایفیڈیوٹ کے بعد وہ پروسیکیوشن وٹنس بن گئے ہوئے ہیں, وہ ہمارے خلاف آپ نے اس کو ہیڈ آف انویسٹیگیشن بنا دیا, وہ نہیں کر سکتے تفتیش. چیف جسٹس نے کہا نہیں یہ کوئی بات ہی نہیں ہے, تفتیش میں کیسے آپ اپنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں, انہوں نے مسترد کر دیا. تیسری بات کہ زاہد بخاری صاحب نے جیسے کیا, ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہو گیا کرمنل کیس ہے. ملک ریاض صاحب نے ایلیگیشن یہ لگائے ہیں کہ یہ چیف جسٹس صاحب اور ان کے بیٹے, چیف جسٹس کے نام کے اوپر ان کا بیٹا ایک بلیک میلنگ ریکٹ چلا رہا تھا. کیسز آتے تھے, ان کو کہا جاتا تھا کہ اگر وہ تو فیصلہ ہوگا نا, وہ تو کیسز چلیں گے, یہی تو اب یہی انویسٹیگیشن ہوگی. ایلیگیشن نہیں دہرانے برا لگے گا. نہیں برے لگنے کی بات نہیں ہے, میں تو وقت بچا رہا ہوں. یہ تو ہمیں پتا ہے کہ جو ایلیگیشن ہے اب یہ چیز چل پڑی ہے. چلا رہے تھے, طریقہ کار کیا ہمارے کرمنل لاء میں کیا, مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ اگر کورٹ بات آگے چلاتی ہے وہ بھی آپ کو بری لگتی ہے. کورٹ کہاں چلا رہی ہے آگے؟ اب اگر آپ ہی کے آنسٹ آفیسر کو لگایا, کورٹ نے یہ کہا, جو چچا جج صاحبان ہیں, بردر ججز نے, انہوں نے یہ کہا کہ آپ یہ کریں کہ اٹارنی جنرل مشینری جو ہے موو کریں. مشینری موو ہو گئی. پہلی بات تو انویسٹیگیشن اس کیس میں کیا ہونی ہے, انویسٹیگیشن ہوتی کیا ہے, کلیکشن آف ایویڈنس. اس میں تو ایویڈنس ساری سامنے ہے, آپ نے صرف ویریفائی کرنی ہے کہ یہ جو ایویڈنس ہے یہ فورجڈ ہے یا صحیح ہے. چلیں وہی کر لیں گے. تو وہ کرنے میں نیب کے چیئرمین, نیب کے پاس تو وہ گئی ہی نہیں. اس میں فیصلے میں ریزنز آئے ہیں, فیصلے میں انہوں نے بتایا کہ جو میں نے آپ کو دو ریزنز پہلے بتائی نا. فیصلہ یہ فیصل بشیر میمن جو JIT میں تھے ان کا ثابت ہو گیا, وہ ساتھ کھڑے تھے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علی موسیٰ گیلانی کے کیس میں ایفیڈیوٹ دے کے چیف جسٹس صاحب نے کہا نہیں یہی کرے گا. دیکھیں آپ کو یہ ایک اصول طے کرنا ہے, میرے لیے اور قانون, دوسرے کے لیے اور قانون, تیسرے کے لیے اور قانون. یہ بھی مہینہ چلے گا. اس کے بعد شعیب سردل صاحب یا تو ابھی خود چھوڑ دیں گے. ابھی کیا ہے, ابھی ارسلان افتخار صاحب ایکیوزڈ ہیں, ان کے پاس تقریباً اس وقت 20 گاڑیاں ہیں FC کی, ان کے پاس کوئی 100 کے قریب ان کا گارڈ ہے. وہ موو بلوچستان ہاؤس میں وہ رہتے ہیں. وہ تو ایسے زندگی گزار رہے ہیں جیسے پریزیڈنٹ بھی ایسے ہمارے ملک میں نہیں رہ رہا. بھائی وہ ایکیوزڈ ہیں, ان کے خلاف پرچہ ہونا چاہیے. سمپل جیسے پولیس انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ انویسٹیگیشن ہو. سپریم کورٹ نے وہ پرچہ تو آپ کے انہوں نے ملک ریاض نے نہیں کروایا سارے کے سامنے. سپریم کورٹ سو موٹو لے کے بیٹھ گئی آدھی رات کو ابو نے. اور آپ نے ایک اور بات کی انٹرو میں, آپ نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ کبھی کوسچنیبل اس سے پہلے نہیں رہی. میں تو حیران, آج بھی نہیں, اللہ کا شکر ہے آج بھی نہیں ہے. نہیں سر ابھی بھی بہت کریڈیبلٹی خراب ہے. سپریم کورٹ کی بات کر رہا ہوں صاحب کی. نہیں میرا پوائنٹ تو سن لینا. 2001 سے لے کے 2007 تک افتخار چودھری صاحب جس سپریم کورٹ میں ویسے بڑے اوبویسلی کریڈیبلٹی خراب رہی. یہ ملک اور سپریم نے ہم ہٹ جائیں گے اس بات سے, وہ بحث دوسرے چلے جائے گی. کریڈیبلٹی ہمیشہ خراب رہی, بڑی معذرت کے ساتھ پہلے بھی خراب رہی, اب بھی خراب ہے. 2008 کے بعد اس ملک کی سپریم کورٹ اور اس ملک کا عدل ٹوٹل بدل گیا, اس لیے وہ بات چھوڑ دیں, پرانی چھوڑ دیں. نہیں کوئی کیا بدل گیا, کیا بدل گیا. اچھا میں ابھی آتے ہیں پارٹی ٹارگٹ, میں پہلے اس کیس کو کر لوں, پہلے میں اس کیس کو کر لوں. اچھا بس صرف آخری پوائنٹ میں صرف عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ دیکھنا, جو آخری میں بات کر رہا تھا, آخر آپ نے کس قانون کے تحت یہ کمیشن بنایا. ہمیں قانون بھی تو بتائے نا کہ یہ قانون ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ انویسٹیگیشن بھی خود کرائے گی اور وہ فیصلے بھی خود کرے گی. تو اگر سپریم کورٹ نے سارا کچھ, انویسٹیگیشن بھی سپریم کورٹ کے ججز نے کرانی ہے, چچا نے, اور اس کے بعد اپنی جو بات ہے اس میں جو جرم ثابت ہونا ہے وہ بھی انہوں نے کرنا ہے, ایویڈنس بھی ان کے پاس جانی ہے, فیصلہ بھی انہوں نے کرنا ہے. تو پھر اللہ جیسے طارق صاحب یہ جو ان کا اعتراض ہے کہ کس قانون کے تحت کمیشن بنا, کیا یہ عدالت کا ہے نہیں پاور؟ دیکھیں مالک صاحب, دو چار مختصر باتیں کروں گا. پہلی بات یہ کہ سپریم کورٹ کو اس کیس کا شروع میں سو موٹو لینا ہی نہیں چاہیے تھا.
اور اگر لے لیا تھا اس لیے کہ اس وقت پہلی ججمنٹ یہ کہا گیا کہ بہت طوفان بدتمیزی تھا جو کہ میڈیا میں اٹھایا گیا تھا اور مجبور تھے، اگر لے لیا تھا تو جب آپ نے یہ فائنڈنگ دے دی تھی کہ اس میں جوڈیشری سے معاملہ بالکل صاف ہو گیا ہے، کہ کیونکہ ریاض نے خود کہہ دیا ہے کہ میں نے گو کہ اتنا پیسہ دیا لیکن آج تک مجھے 1 ٹکے کا ریلیف نہیں ملا، اور یہ کہہ دیا کہ 2 آدمیوں کا یہ معاملہ ہے، تو پھر 2 آدمیوں کا معاملہ تھا، وہاں پر پروسیڈنگ سٹاپ کر دینی چاہیے تھی۔ لیکن پھر یہ لکھنے کی ضرورت تھی کہ سیکشن 9 کا تو انہوں نے خود ذکر کر دیا، جبکہ سیکشن 9 کا نیب کا اس کیس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں بنتا۔ اب اٹارنی جنرل صاحب نے بیچ میں ایف آئی اے کو بھی ڈال دیا، ایف آئی اے کا بھی یہ جو اس میں فیکٹس ہیں، الیجڈ فیکٹس ہیں، اس سے کسی قسم کوئی تو جب کورٹ نے کہا کہ آپ نے جب کورٹ نے کہا اپنے فیصلے میں اس میں کہ آپ سٹیٹ مشینری ان موشن کریں کہ فل فورس آف لا کے ساتھ ہو، میں بھی آپ سے بریک ابھی 1-2 باتیں اور پوچھوں گا، بریک بعد میری اٹارنی جنرل سے بڑی لمبی آج فون پہ بات ہوئی پروگرام سے پہلے، انہوں نے کہا کہ جی میں بیپر نہیں دوں گا کیونکہ پروٹوکول کے مطابق مجھے نہیں آنا چاہیے، لیکن میری باتیں آپ ضرور کر دیجیے گا، وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لیکن جب انہوں نے کہا کہ فل فورس آف لا ہونا چاہیے تو لاجک نہیں بنتی تھی کہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں تاکہ ٹرانسپیرنسی بھی آ جائے اور نیب بھی ہو، ایف آئی اے بھی ہو، تو اس میں کیا اسلام برائی آباد ہے؟ پولیس بھی ہو۔ دیکھیں نا، گزارش یہ نا بات بڑی سی، چلے مان لیجئے آپ نے ایک آرڈر کر دیا نا، معاملہ ہو گیا ختم۔ اب اعتراض تو صرف یہ تھا نا کہ اے بی سی ملے ہوئے ہیں، اس کے ملازم ہیں، اس کا پیسہ کھا کے غلط کرتے ہیں، تو پھر تو یہ ایک انڈیپینڈنٹ کاز آف ایکشن تھی، کیونکہ ریویو کی جوسڈکشن تو صرف یہ ہے نا کہ جو آرڈر آلریڈی ہوا ہے اس آرڈر میں there is an error apparent on the face of record۔ تو ابھی آج کی جو ججمنٹ آئی ہے انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا آرڈر غلط ہے، آرڈر تو انہوں نے انٹیکٹ رکھا۔ جب آرڈر انٹیکٹ رکھا اور اگر مثال کے طور پر کوئی باعث ہے، بلکہ بڑے سخت الفاظ میں کہا، آپ کے نیب پر تو اتنے شدید الفاظ استعمال کیے۔ میرا ایک سوال ہے، نہیں ایک سیکنڈ، اگر یہ نیب جو ہے انکمپیٹنٹ ہے، یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ کر ہی نہیں کچھ سکتے، یہ سارا ایف آئی اے ساری پولیس ایسی ہے، تو پھر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کہاں جائیں؟ میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ جو نیب پہ جو آبزرویشنز آئی ہیں بڑی سخت آبزرویشن، اس کے بعد تو نیب کے ادارے کو تو یہ فوری طور پر قانون میں ختم کر دینا چاہیے، پولیس کو بھی اور اس کو بھی۔ نہیں تو کیا نیب کے چیئرمین کو اس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو بہت سخت ایلیگیشن ہے۔ دیکھیں نا جی، ایک بات تو بڑی سیدھی سی ہے، جیسے بخاری صاحب نے تو کہہ دیا یہ ہے ریویو میں آرڈر پاس ہوا، اگر آپ اس کے اوپر ریویو لگاتے تو سیکنڈ ریویو کا بھی سوال ہے۔ دیکھیں گزارش ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ ریویو میں اس قسم کا، اور دیکھیں عدالت کو بہت احتیاط کرنی چاہیے تھی، ان دا فرسٹ پلیس نوٹس نہ لیتے، نوٹس لے لیا پروسیڈنگ ٹرمینیٹ کرتے، بھئی ملک ریاض جا کے ایف آئی آر داخل کرواتا نا اس وقت جا کے، اور پھر یہ ایک معاملہ ہوتا اور جو بھی ہوا، لیکن یہ اس قسم کا آرڈر کر دینا، میں دیکھیں جی بات یہ تو پنڈورا باکس کھلے گا، کل کو ہر آدمی عدالت میں آئے گا، کیونکہ ہر کیس میں یہی ہوگا، وہ کہے گا جناب یہ باعث ہے، تو کیا پھر آرٹیکل 199 میں مداخلت کی جائے گی؟ کیا آرٹیکل 184(3) میں؟ مجھے ابھی ایک کمرشل بریک لینا، کمرشل بریک جب آئیں گے تو جو اٹارنی جنرل صاحب نے میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بہت سخت باتیں کی ہیں، ان باتوں کو ابھی میں یہاں ذکر کروں گا، اور اس پروگرام کے دوران میں میں آپ کو ایک بہت ملٹی بلین روپیز اسکینڈل جو سی ڈی اے میں بن رہا ہے اس کا ایسا تعلق تو نہیں ہے، مگر کیونکہ قانون کی بات ہو رہی ہے، سو موٹو کی بات ہو رہی ہے، تو شاید وہ بھی ایک بہت بڑا سو موٹو کا کیس بنے، اس کی تفصیل بھی دوں گا، لیکن اٹارنی جنرل کی باتیں لیں گے اور اسلان افتخار کے لائر کی بات لیں گے۔ اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ٹو دا پروگرام۔ اب ہم گفتگو میں شامل کرتے ہیں سردار اسحاق صاحب کو، جو اسلام افتخار صاحب کے لائر ہیں۔ السلام علیکم سردار صاحب۔ وعلیکم السلام سر۔ سردار صاحب، یہ تاثر جو باقی لوگ ایک دو آپ نے باتیں سنی ہے کہ شاید آپ کو کوئی بڑی اسپیشل ٹریٹمنٹ مل رہی ہے اور ایسے آپ کے لیے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ جن کی کوئی نظیر پہلے نہیں ہے، کہ کمیشن کوئی جواز نہیں ملتا، بلکہ ایک سوال جو مجھے کسی ایک لیگل ایکسپرٹ نے کہا کہ جی اس کیس کے اندر تو جوڈیشل اتھارٹی بھی دے دی گئی ہے شعیب سڈل صاحب کو، کہ جو کہ کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ کیا یہ صحیح بات ہے؟ کیا اعتراض صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر آپ میری گزارشات ذرا آرام سے، ذرا صبر سے سن لیجئے۔ جو کچھ میں نے پہلے سنا ہے ان باتوں کا جواب دینا بھی لازمی ہے، اور جو کچھ آپ فرما رہے ہیں اس کا جواب بھی دوں گا۔ جہاں تک تعلق ریویو کا ہے، آج تک جتنے قوانین آئے ہیں یا فیصلے آئے ہیں ریویو کے، وہ اس طرح ہیں: لوور کورٹ میں ایک فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ میں جاتا ہے، سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر ہوتی ہے، وہاں فیصلہ ہوتا ہے، اور اس کا ریویو داخل کرتے وقت ایک کرائیٹیریا ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ اس کیس میں یہ سپریم کورٹ نے پہلا فیصلہ دیا ہے، نیچے کوئی پروسیڈنگ نہیں ہوئی،
لہذا وہ تمام فیصلہ جات ان میں سے کسی کا اطلاق اس صورت میں نہیں ہوتا. میں نے کورٹ میں یہ گزارش کی تھی، ریویو اس بارے میں کیا تھا کہ جہاں تک تعلق ہے انکوائری کا، اس پہ تو ہمیں کوئی نہ اعتراض تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. وہ جو آرڈر انہوں نے پاس فرمایا تھا، جو کہ ان کے نالے میں یہ بات نہیں تھی کہ اٹارنی جنرل کو اب یہ اختیار دے دیا کہ وہ اسٹیٹ مشینری کو موو کرے. اب آپ دیکھیں، میں نے اس لیے یہ پٹیشن دائر کی تھی کہ ایک تو آپ کو بتانا چاہیے تھا اٹارنی جنرل کو کہ دیکھیں میں ریاض صاحب کا ماضی قریب میں ان کا ایڈوکیٹ رہا ہوں. اچھا جو اس بات میری کا ثبوت اٹارنی ہے جنرل کہ سے میں ان آپ کی کے- بات کر دوں. میں آپ چاہتا ہوں آپ جواب دے دیں دو باتوں کا. اٹارنی جنرل صاحب سے میری بات ہوئی اس پروگرام سے پہلے، انہوں نے دو باتیں اٹھائیں. انہوں نے جی. کہا ایک تو کورٹ کا جی. مجھے یہ کہنا ہی غلط آرڈر تھا کہ میں ایز اٹارنی جنرل جی. ایک اسٹیٹ مشینری کو پروسیس میں سٹارٹ کروں، انویسٹیگیٹو پروسیس کو، لیکن میں نے صرف پروفیشنل کرٹسی کے اندر کہ عدالت کو یہ نہ لگے کہ میں شاید کچھ کرنا نہیں چاہتا، میں نے ان کی بات مانی. دوسرا انہوں نے کہا کہ اس کیس نہیں، کا اس کیس سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس میں ایک نہیں تھا 9 لوگ تھے، اور اس کا کیا اس میں نے کیا کیا نہیں کیا اس کا میرے اس کیس سے تعلق، کوئی گورنمنٹ اس میں پارٹی نہیں تھی، کوئی گورنمنٹ کا ایشو نہیں تھا. تو انہوں نے کہا میرا وہ آرڈر بھی انلیگل، انہوں نے کہا میرے لیے انلیگل آرڈر تھا مجھے سپریم کورٹ کو کہنا کہ آپ مشینری کو پروسیس میں سیٹ کریں، وہ تو میں نے اخلاقاً کر دیا تھا. تو اس کو آپ کس طرح جواز بنا سکتے ہیں کہ جو پہلے ہی آرڈر انلیگل تھا وہ آپ کیسے جواز بنا سکتے ہیں مجھے اب ایک نیا فیصلہ کرنے کا؟ اس پہ کائنڈلی اپنی اوپینین دے دیجیے گا. تھوڑی سی And Attorney General is آپ very میری honorable گزارش man, سن لیں. I must say. آپ میری گزارش سن لیں. سارے ایوری باڈی آنریبل میری گزارش سن لیں ذرا تھوڑی سی. بات یہ ہے کہ اس وقت ان کو جج صاحب کو اس عدالت کو اس وقت بتانا چاہیے تھا کہ سر میرا ریاض سے تعلق ہے، میں ریاض کا وکیل رہا ہوں. ان کو بتانا. دوسری بات یہ تھی، یہ بات نوٹس اسکیپ کر گئی کہ جب یہ جج تھے ہائی کورٹ کے تو چیف جسٹس آف پاکستان کے ایک فیصلے کے تحت یہ ہائی کورٹ کی ججی سے ریموو ہوئے. پھر یہ نیب کے پروسیکیوٹر جنرل بنے. ایک اور ججمنٹ آئی جس میں بھی چیف جسٹس پارٹی تھے، اس میں بینچ پر تھے، اور یہ اس جاب سے بھی گئے. دو باتیں تو ان کے دل میں. تو پھر سپریم کورٹ جب سپریم کورٹ کو یہ دو باتیں تو پتہ تھی، پھر ان کو کیوں کہا انہوں نے؟ اور اس کا مطلب ہے bias اگلی against بات Chief یہ ہے. Justice is biased against Irsalan. تو ایک ہی ہوئے نا پھر. یہ درمیان میں اگر آپ بولیں گے نا صاحب تو پھر میں تو اس کو ادھر ہی بند کر دوں گا. میں کبھی بول رہا ہوں آپ کی باتوں میں؟ آپ سنتے نہیں جائیں تھوڑا سا، پھر جو مرضی کہہ لیجیے گا. فواد چودھری صاحب کہتا نہ بولیں یار آپ پلیز نہ بولیں. نہیں وہ بول رہے ہیں تبھی میں جواب دے رہا ہوں. اور تیسری بات نہ سن لیں، یہ پھر واقع ہمارے نوٹس میں پہلے بات نہیں تھی کہ یہ ماضی قریب میں باقاعدہ ان کے ایڈوکیٹ رہے ہیں. اصولی طور پر ان کو اسی وقت جج صاحب کو بتا دینا چاہیے تھا کہ سر مجھے اس میں سے آپ نہ شامل کریں، تاکہ یہ بات دونوں باتیں، ایک طرف تو ہمارے خلاف باعث اس طرح آ گیا کہ وہ دو بڑی اعلیٰ سرسے سے ریموو ہوئے، اور تیسری بات یہ ہے کہ ریاض سے تعلق ثابت ہو گیا. یہ جج صاحبان نے فرمایا کہ اگر میرے نوٹس میں یہ بات لائی جاتی کہ یہ ان کے وکیل رہے ہیں تو ہم کبھی آرڈر پاس نہ کرتے. ایک بات یہ میرے دوست فواد صاحب نے جو فرمایا ہے کہ مونس صلاحی کے بارے میں اور یہ علی موسیٰ گیلانی، دیکھیں میں نے اس میں ڈاکومنٹری ایویڈنس پیش کی سپریم کورٹ میں. یہ تمام دستاویزات میں نے ساتھ لگائیں. بخاری صاحب کے معاملے میں میں نے وہ دستاویزی ثبوت ساتھ لگایا کہ ان کی بیٹی بیریا میں ملازم چلی آ رہی ہے. میں نے ریکارڈ پر یہ ثابت کیا بائی ڈاکومنٹری ایویڈنس. یہ جو جے اے ٹی بنائی ہے انہوں نے، جس میں آپ فیصل میمن کو دیکھ لیں، وہ فوٹیج چلائی گئی عدالت میں. یہ ڈیوٹی پر موجود نہیں تھے فیصل میمن، اس کے باوجود یہ ان کے ساتھ جس طرح چلے آ رہے تھے ساتھ چپکے ہوئے. ٹھیک ہے، وہ تو فیصلے میں آ گیا، وہ تو فیصلے میں آ گیا سارا کچھ. آج سر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ موسیٰ گیلانی والا معاملہ نہیں کہ خالی زبانی کہہ دیا جائے یہ مجھے اعتماد نہیں ہے. جسٹس طارق صاحب نے کہا، جسٹس طارق صاحب نے ابھی ایک سیکنڈ سردار صاحب، جسٹس طارق صاحب نے کہا ہے کہ یہ پہلے ہی ثابت ہو گیا تھا کہ یہ کیس دو پرائیویٹ لوگوں کے درمیان میں ہے. تو جب ایک کیس دو پرائیویٹ لوگوں کے درمیان میں ہو تو اس میں سپریم کورٹ بیٹھ کے کمیشنز کیوں بنا رہی ہے، اسپیشل جوڈیشل کمیشن؟ اس بات کا جواب دیجئے کہ کیا اس کی کوئی پہلے اگزامپل ہے، کوئی نظیر ہے اس کی؟ ابھی سن لیں تھوڑا سا. یہ جس دن پہلے دن ہم پیش ہوئے نا سر، یہ ریاض صاحب پیش ہوئے
تو میں بزید رہا جیسا ہے کہ یہ تھوڑی دیر کے بعد ایک پریس کانفرنس کرنے والے ہیں، مہربانی فرما کے ان کو منع کیا جائے۔ یہ ساری بات تو یہاں سے ایگریویٹ ہوئی، ان ساری باتوں کا جواب ادھر آ جائے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو نہیں میرا کہ صاحب اس انہوں نے بات کا ٹی وی جواب پر جا دے کر دیجیے سردار صاحب پہلے۔ سردار صاحب کائنڈلی میرے کو ٹائم ہے تو مجھ کے مطابق ذرا تیز تیز چلنا ہوگا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اعتراض طارق صاحب نے اٹھایا جسٹس صاحب نے کہ دو ذاتی پرائیویٹ سٹیزن کے درمیان میں اگر ڈسپیوٹ ہے تو پہلے کبھی اس پہ کوئی سپریم کورٹ کا کمیشن نہیں بنا، اور یہ اس کیس میں کیوں بنا؟ کیا یہ اعتراض جائز ہے؟ میں ابھی جواب دیتا ہوں، آپ پوری بات سنیں۔ اصل میں یہ بات شاید وہی ختم ہو جاتی اور میں اس پہ انسسٹ بھی کرتا، لیکن اسی شام کو جو انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جو پریس کانفرنس کی ملک ریاض صاحب نے، آپ نے دیکھا ہے ڈائریکٹ اٹیک جس قسم کا تھا پوری سپریم کورٹ سر وہ ڈیفرنٹ چیز ہے۔ میرا سوال سردار صاحب اور ہے، وہ بات آپ اور کر رہے ہیں، اس کو تو ان کو تو سپریم کورٹ نے بلا لیا کنٹیمپٹ آف کورٹ میں، وہ علیحدہ چیز ہے۔ میرا سوال بڑا سمپل ہے، کیا دو پرائیویٹ سٹیزنز کے درمیان میں کبھی اس ملک میں جوڈیشل کمیشن بنا ہے؟ اسٹیٹ کے میٹرز میں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، اسٹیٹ فنڈز کے سب کچھ۔ مجھے صرف سوال یہ جاننا چاہ رہا ہوں میں اس کا جواب آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ وہ پھر کیا بات تھی کہ یہ ملک ریاض صاحب کسی تھانے میں کیوں نہیں چلے گئے، یا اینٹی کرپشن میں کیوں نہیں چلے گئے، وہاں جا کر درخواست کیوں نہیں دی انہوں نے؟ یہ ٹی وی پر آ کر اور اخباروں میں دے کر یہ مسئلہ انہوں نے کیا، اس بات سے کورٹ جو ہے انہوں کو نوٹس لینا پڑا اس بات کا۔ یہ بتائیں نا، یہ اگر یہ دو بات طارق صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، سردار صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں، کیا یہ دلیل، میں تو وکیل نہیں ہوں، آپ جج بھی رہے ہیں، یہ کیا یہ دلیل ہے پلازیبل؟ دیکھیں گزارش ہے، ایک بات اپنا پہلا اس آرڈر کو پہلے آرڈر سے علیحدہ کر کے نہ پڑے۔ پہلے آرڈر میں یہ بات بڑی کلیئرلی کہہ دی گئی کہ ہم نے نوٹس اس لیے لیا تھا کہ اس پر جوڈیشل پر انگلیاں اٹھ رہی تھی اور آپ لوگوں نے، میڈیا والوں نے بہت بدتمیزی اٹھائی ہوئی تھی بغیر کسی پروف کے، لیکن انہوں نے ایک جگہ آ کے کنکلوڈ کر دیا کہ ملک ریاض کا یہ سٹیٹمنٹ ہے، وہ اون کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے آج تک ان ساری باتوں کے باوجود ایک ٹیڈی پیسے کا نہیں سارے تو نہیں، میں باہر ہوں نا، تو وہ پھر انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اس سے ہمارا یہ تو ہم نہیں اگنور کر سکتے کہ یہ چیف جسٹس کے بیٹے کا کیس تھا اور سارا امپریشن پڑا تھی جسٹس کے اوپر بدنامی آ رہی تھی، یہ ایک آرڈنری کیس تو نہیں تھا، ایک انیوزل سرکمسٹانسز تو تھے۔ نہیں، اس ججمنٹ نے پہلے اپنے آپ کو علیحدہ کر دیا نا ادارے کو، اور ہم کہتے ہیں ٹھیک کیا۔ اس کے بعد بات میں سردار صاحب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس کے بعد اگر ملک ریاض کو تکلیف تھی وہ جا کے کسی تھانے میں رپورٹ کرواتا یا جہاں کوئی چلتا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے انڈیویجول کے کیسوں میں اگر آپ اس طرح کمیشن بنائیں گے تو پھر تو ایک پینڈورا باکس کھلے گا، ہر کوئی جو ہے وہ عدالتوں میں آئے گا، 199 میں آئے گا، 184 میں آئے گا اور 22 کی گراؤنڈ لے گا۔ اگر فارمر جو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کا بیٹا اور فارمر چیف منسٹر کا بیٹا اگر اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ان کو مل سکتا تو پریزیڈنٹ چیف جسٹس کے بیٹے کو بھی نہیں ملنا چاہیے۔ چلیں اس پہ بات کرتے ہیں کہ کیا پریفرنشل ٹریٹمنٹ، اور میں بریک کے بعد آگے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا اپنے تمام پینلسٹ سے کہ اگر سپریم کورٹ اس ڈیلیگیٹ سچویشن میں کرے تو کیا کرے؟ اگر نہیں کرتی تو لوگ کہتے ہیں پروٹیکٹ کر رہی ہے، اور جب ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید آپ ایک خاص ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں۔ اس پہ بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب بات شروع کرتے ہیں زاہد بخاری صاحب سے۔ بخاری صاحب پہلے ایک چیز بتائیے جو بہت عام لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ اتنا سب کچھ ہو گیا، اگر اس بات میں کوئی حقیقت ہے جو جہاں سے ساری بات شروع الیگیشن سے، تو آپ لوگوں نے ایف آئی آر تو کبھی کروائی نہیں ارسلان افتخار کے خلاف، کبھی بیان بازی اور یہ چیزیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی تو ابتدا ہوئی تھی، میڈیا میں ابھی معاملہ جو ہے اس کو پہلے تو آنے سے قبل بھی ملک ریاض صاحب نے کوشش کی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ سیٹل ہو جائیں، بجائے اس کے کہ یہ وہ تو پھیلائی تھی، وہ تو خود مانتے ہیں، کبھی اس جرنلسٹ کو بلا کبھی اس کو بلا، وہ تو خود پھیلا رہے تھے۔ سب بات تو سنیں نا، الجھا رہے تھے لیکن الجھا ضرور رہے تھے۔ اچھا ذرا تھوڑی آواز مجھے تھوڑی کم آ رہی ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ معاملہ کھل کے سامنے آیا، آپ کے علم میں ہوگا کہ اعتزاز صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ انہوں نے عزت مآب چیف جسٹس پاکستان کو بتایا تھا اور دیگر ذرائع سے بھی، تو مقصد جو ہے وہ لڑنا جھگڑنا نہیں تھا بلکہ ڈاکٹر ارسلان صاحب کو روکنا تھا کہ وہ جو ایکسپلائٹیشن کر رہے تھے اس سے باز آ جائیں، اور اگر اگلا سٹیپ جو تھا وہ یقیناً پرچہ ہی درج کرانے کا تھا،
لیکن وہ سپریم کورٹ نے عدالت عظمیٰ نے آج خود ایک انویسٹیگیشن شروع کروا دی, ایک تفتیش شروع کروا دی, تو اس کے بعد پرچہ کس نے لینا تھا یا پرچہ کیسے ہو سکتا تھا؟ اور میں ایک بہت اور عرض کروں کہ یہ بڑا عجیب و غریب دلیل جناب سردار اسحاق صاحب نے دی کہ جناب وہ جو ہے اٹارنی جنرل کو خود بتا دینا چاہیے تھا. آپ ساری پروسیڈنگز دیکھ لیں, میں یقین واثق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کبھی چیف بینچ نے اٹارنی جنرل کو نہیں پوچھا کہ بھائی تم کبھی ملک ریاض کے وکیل رہے ہو یا تمہارا ملک ریاض کے ساتھ کوئی تعلق ہے, اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ تعلق ہونے کے باوجود انصاف کر سکتا ہے. دیکھیں آنریبل ججز کے بھی تعلقات ہیں چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ, ارسلان کے ساتھ, لیکن انہیں یقین ہے کہ وہ انصاف کریں گے, تو وہ انصاف کر رہے ہیں. اور اسی طرح کیا کبھی جھوٹ تو تب ہوتا کہ اگر کبھی کورٹ پوچھتی کہ اٹارنی جنرل صاحب آپ جو ہیں وہ رہے ہیں وکیل ملک ریاض کے. مجھے ایک چیز بتائیں, مجھے ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے ایک چیز سمجھائیں, چھوڑ دیں ٹیکنیکل باتیں, کس لیے سو موٹو تھا, اس لیے کسی نے لینا نہیں تھا کیس ویس. اب 30 دن دیے ہیں سپریم کورٹ نے شعیب صدر صاحب کو, اگر وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں یہ چیز, تو اس سے بہتر کیا ہوگا کہ 30 دنوں میں سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی. سر یہ کیسے ممکن ہو جائے گا, یہ کیسے ممکن ہو جائے گا؟ پہلی بات یہ ہے کہ صرف ایک شخص کیوں, ایک شخص کو ون مین ٹریبیونل, ون مین کمیشن کیوں بنایا گیا ہے؟ پھر ملک ریاض کو کیوں نہیں پوچھا گیا؟ یا تو آپ کہیں کہ ان کی ذات پہ کوئی شک ہے, شریف آدمی ہے, سر شریف آدمی کا سوال نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ وہ پسندیدہ ہیں اور بہت ساری تعریف آنریبل چیف جسٹس نے ان کی ہوئی ہے. اور پھر دیکھیں پہلے یہ پرسیپشنز میں تو سارا ہمارے جو ہے وہ تفتیش کو تبدیل کیا گیا ہے, تو ہمارا اعتراض ان کی ذات پہ نہیں ہے. ایماندار آدمی کو اب چیف جسٹس کی تعریف کوئی گالی تو نہیں ہے, ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے کسی معاملے میں. تو سر پھر ہمیں دیکھیں پھر کانفیڈنس پہ لے لیتے نا. کیوں ڈاکٹر ارسلان کی طرف سے کیوں اعتراض نہیں ابھی تک آیا؟ ڈاکٹر ارسلان کی طرف سے کیوں اعتراض نہیں آیا؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کیا تعلق ہو سکتا ہے. ہماری طرف سے اس لیے ہے کہ ہمیں پوچھا نہیں گیا. اور پھر ایک اور دیکھیں, یہ جو فیصلہ آیا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں, آپ کیا خیال ہے کہ شعیب صدر جو سے ہیں وہ فیور کریں گے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید وہ انصاف نہیں کر سکیں گے. میں یہ کہہ رہا ہوں, ان کی ذات پہ ہمیں ان کی شرافت پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک اور بات دیکھیں, اس ججمنٹس میں جس نے تفتیش میں حصہ لیا ہے سب کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم ہو گیا ہے. اور یہ ججمنٹ جو ہے نہایت ادب کے ساتھ اس میں تھوڑا سا غصہ نظر آتا ہے. اور پھر اس ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی نیا تفتیشی جو ہے وہ ڈاکٹر ارسلان کے خلاف رائے اپنی نہیں دے سکے گا. یہ میرا تاثر ہے. ایک سیکنڈ فواد, یہ مجھے بتائیے, یہ جو کہہ رہے ہیں ججمنٹ میں غصہ نظر آتا ہے یا شعیب صدر صاحب تو ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, وہ آپ کے بھی بڑے چہیتے ہیں, آپ نے بڑی اچھی پوسٹنگز دی ہیں آپ کی گورنمنٹ نے, کورٹ نے بھی تعریف کیا. اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے, دیکھیں جسٹس جواد خواجہ صاحب کا کیا ان کو ذاتی جھگڑا تو نہیں ہے ان کا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بائس کے اوپر جس طرح کی انٹرپریٹیشنز آ رہی ہیں, میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. شعیب صدر از ون آف دا موسٹ آنریبل پولیس آفیسر تھے اپنے دور میں. لیکن پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ سپریم کورٹ کو ہمیں یہ بتانا پڑے گا کہ بھئی یہ کس قانون کے تحت انہوں نے کیا. قانون سے ماورا تو سپریم کورٹ بھی نہیں ہے. آپ نہیں کسی کو جوڈیشل پاور جس طرح سے دے سکتے, اسٹیچیوٹ کے بغیر نہیں جوڈیشل پاور دی جا سکتی. دوسرا بائس کی جہاں پر بات ہے تو دیکھیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کی بیگم کا پلاٹ ہے بحریہ ٹاؤن میں, یہ بھی چڑھا. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح سے جو آپ اٹارنی جنرل کے اوپر جس طرح کے بائس کے الزامات لگا رہے ہیں, جسی طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے 2 گھر ہیں بحریہ ٹاؤن میں, اس کا مطلب ہے کہ بحریہ ٹاؤن میں جو بندہ رہتا ہے وہ ڈسکوالیفائی ہو گیا اس کیس سے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹارنی جنرل, یہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ اس ساری لاٹ میں سب سے آنریبل آدمی جو ہے وہ اٹارنی جنرل ہے. اٹارنی جنرل کے اوپر آپ نے اس طرح کے ایلیگیشنز لگا دیے ہیں کہ جیسے اگر آپ کو پتہ نہیں تھا پہلے وہ افتخار چودھری صاحب کے خلاف. اور دوسری بات جو سردار صاحب کر رہے ہیں, اگر چیف جسٹس صاحب کی ججمنٹ سے چیف جسٹس کا باعث ہے اور ارسلان افتخار اپنے والد صاحب کی وجہ سے باعث ہے, تو پھر آپ کیوں کہتے ہیں کہ اس کا کنیکشن نہیں؟ یا تو آپ مان جائیں کہ جی چیف جسٹس اور ارسلان ایک ہی ہیں اور چیف جسٹس صاحب کو چھٹی پہ جانا چاہیے اور انویسٹیگیشن میں شامل ہونا چاہیے, یا تو آپ اس پہ آ جائیں. میں سردار صاحب کی بات کر رہا ہوں, یا تو آپ یہ پوائنٹ دیں, یا پھر آپ کہیں کہ جی ارسلان افتخار علیحدہ اینٹی ہے, 32 سال کی عمر میں وہ
بلو پاسپورٹ غلطی سے یوز کر رہا تھا، پتہ نہیں چلا اس کو، اور دوسرا جو ہے وہ علیحدہ اینٹی ہے، افتخار چوہدری صاحب اچھا علیحدہ مجھے entity ہے۔ ایک رہ گیا، ایک پوائنٹ کے جسٹس اوپر تو رہے نا جسٹس بھائی۔ طارق صاحب ایک بات پہ، اٹارنی جنرل نے مجھے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے ان کو شعیب صدر صاحب کو کہا ہے وہ بھی ان کے پرویو سے باہر ہیں، وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیچوٹ باڈی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ٹیکس آمبڈسمن ہے جو دوسری نوکری، اس کو کہا ہی نہیں جا سکتا، سپریم کورٹ ان کو نامینیٹ کر ہی نہیں سکتی، کیا یہ صحیح بات آپ ہے؟ سیکنڈری بات شکر ہے کر رہے ہیں، انصار آپ عباسی صاحب کو سیکنڈری نہیں بات کہہ کر دیا۔ رہے ہیں، میں جو بات کر رہا ہوں پرائمری بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ ججمنٹ جو ہے یہ پریسیڈنٹ کے طور پر ریکارڈ پر آ چکی ہے۔ اس ججمنٹ میں 2 پرنسپل لیٹ ڈاؤن کیے گئے ہیں کہ انویسٹیگیشن میں اگر بائس کا ایلیمنٹ ہوگا تو سپریم کورٹ ڈائریکٹلی انٹرفیئر کرے گی، اور ایک لفظ لکھا ہے کہ جوڈیشلی ریویو اور وہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے کسی معاملے میں کمیشن بنانے کا بھی راستہ کھول دیا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آئندہ ویری کوئکلی یہ بتائیں آپ کہاں جائے، سپریم کورٹ کیا کرے، کیا کرتی؟ سپریم کورٹ صرف 15 پرچے کا حکم دے جی، دیکھیں پرچہ یہ کرائے، گزارش ختم یہ کریں۔ ہے، نہیں اب تو یہ آرڈر آ گیا ہے، جب تک دیکھیں یہ آرڈر آرڈر کیا؟ رہے گا جب آرڈر تک روز اس چینج پر کر وہ دیتے ہیں کیا؟ دوبارہ نہیں بیٹھتے اور یہ نہیں کہہ دیتے، ایک مثال کوئی ایسی جورسڈکشن، اگر یہ بھی پھر نئی بات آ جائے گی کہ ریویو کے اوپر ریویو لگ سکتی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس میں پھر یہی بات ہو سکتی ہے، اگر پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ ملک ریاض کو کہا جائے کہ اگر تمہارے کو کلیم ہے تو جاؤ تم اپنی جو بھی جنرل جورسڈکشن ہے پرچہ کورٹ کرائے آف جی، لا صاحب بہت شکریہ۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ملک ریاض کو کہا جائے، اور سو موٹو کی بات ہو رہی ہے تو میں نے آپ کو کہا تھا ایک سکینڈل بتانا آپ کو بہت ضروری ہے۔ سی ڈی کے اندر اربوں روپے کا ایک سکینڈل ہے، شاید کورٹ اس کو دیکھنا چاہے۔ 12 پلاٹس بنائے جا رہے ہیں کمرشل پراپرٹی کے، جس کے اندر 11 کمپنیز کو پری کوالیفائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور جب اس میں ایک ایڈیشنل سے ان کے جو تھے ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب نے انکار کیا تو ان کو فوری طور پر ریپیٹریٹ کر دیا گیا۔ پھر جب بات نکلی تو ابھی وقتی طور پر ان کو واپس لایا جا رہا ہے، اور یہ ایک ایسا کیس ہے کہ جس کے تانے بانے سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس میں ملتے جا رہے ہیں، اور ہم آنے والے دنوں میں اس کی تفصیل دیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر کورٹ ابھی اس پہ بھی سو موٹو لے لے اس کیس کے اوپر، یہ اربوں روپے کا ہے اسکینڈل، یہ چھوٹا نہیں ہے۔ اور جہاں تک ہم پہلی بات کر رہے تھے، کیونکہ ایک مسئلہ ابھی کورٹ کے پاس ہے، لیکن جیسے جسٹس طارق صاحب نے کہا کہ بڑی ہی کیئرفلی کورٹ کو آگے جانا ہے کہ یہ دو پرائیویٹ سٹیزن کے درمیان میں معاملہ ہے، اور چاہے ان میں سے ایک صاحبزادے چیف جسٹس کے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ کسی بھی طریقے سے ہمارے چیف جسٹس جو ہیں، جن کی کریڈیبلٹی اور جن کی ذات ہر شخص سے بالاتر ہے، کسی قسم کا چھینٹا ان پہ نہیں پڑنا چاہیے، نہ کسی کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے، نہ کسی کو پروسیکیوٹ کرتے ہوئے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔